खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली ज़िंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम गामदी में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम उस मौजू को अपनी गुफ्तगू का मरकज़ बनाएंगे जो पिछले 206 बरस से अहले ईमान और मुल्हदीन के माबैन तनाज़े की वजह बना हुआ है, यानी नज़रिया इर्तका। और देखेंगे कि क्या नज़रिया इर्तका इस्लाम से मुतसादिम है या इस्लाम तख्लीक की वजाहत के इर्तकाई मराहिल से गुज़र रहा है। क्या साम बिन नूह से चलने वाले मज़ाहिब का नज़रिया तख्लीक कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों से माखूज़ है? अगर खुदा की तख्लीक कामिल है तो बच्चे माजूर क्यों पैदा होते हैं? क्या ज़मीन वाकई 6 दिनों में तख्लीक हुई या अरबों बरस का इर्तकाई अमल इसकी तश्कील का ज़िम्मेदार है? और अगर इंसानी फ़िक्र और इंसानी मुआशरा इर्तकाई मराहिल से गुज़र सकते हैं तो इंसानी जिस्म क्यों नहीं? यही बहस हमारे आज के प्रोग्राम का मौज़ूए गुफ्तगू है। गामदी साहब, इंसान और ज़मीन की तख्लीक का इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है? कुरान मजीद असलन तो इसको मौजू नहीं बनाता। उसकी वजह यह है कि कुरान हिदायत की किताब है और वो आपकी मौत के मसले को असलन अपना मौजू बनाकर गुफ्तगू करता है, लेकिन वो अल्लाह की किताब है। इस वजह से इस्तदलाल के मौक़ों पर ज़िमनी तौर पे बाज़ चीज़ों का ज़िक्र आ जाता है। चुनांचे कायनात की तख्लीक के बारे में भी कुरान मजीद ने बाज़ बातें बिल इजमाल बयान कर दी हैं, क्योंकि ये उसका असल मौजू नहीं है। इस वजह से ऐसा तो नहीं कि बड़ी तफसीलात की गई हों, लेकिन इजमाल के साथ बाज़ बातों को उसने बयान कर दिया है। मिसाल के तौर पर ये बात बयान कर दी है कि कायनात अगरचे अल्लाह ताला के कलमा कुन से वजूद में आई है, लेकिन ये मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़र कर यहाँ तक पहुँची है। चुनांचे इसको बयान किया है कि हमने ज़मीन व आसमान को 6 अदवार में तख्लीक किया। कुरान में इसके लिए यौम का लफ्ज़ आता है, जिससे लोग गलतफ़हमी में मुब्तला हो जाते हैं। कुरान ने ख़ुद दूसरी जगह वजाहत कर दी है कि अल्लाह ताला के अय्याम और तुम्हारे अय्याम में बहुत फ़र्क है। तुम्हारे अय्याम तो 24 घंटे के होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ अय्याम बाज़ औक़ात 50-50 हज़ार साल के भी होते हैं। चुनांचे फ़रिश्तों के बारे में ये बताया है कि वो एक ऐसे दिन में अल्लाह के हुज़ूर पहुँचते हैं जो 50,000 साल के बराबर होता है। तो इससे ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि असल में ये 6 अदवार हैं जिनमें अल्लाह ताला ये कहते हैं कि हमने कायनात की तख्लीक की है। ये बात भी कुरान मजीद ने बता दी है कि जो मौजूदा तख्लीकी अमल है, ये जब शुरू हुआ है तो उस वक्त काना अर्शुहु अलल मा, यानी पानी ही पानी था, ज़िंदगी की इब्तदा वहाँ से हुई है। इसी तरीके से ये बात भी बता दी है कि इंसान की तख्लीक 2 मराहिल में हुई है। पहला मरहला वो है जिसमें वो ज़मीन के पेट से पैदा हुआ है, और दूसरा मरहला वो है जिसमें अब तनासुल का या नस्ल का वो तरीका इख्तियार कर लिया गया है जिसमें अब वो ख़ुद अपनी औलाद पैदा करने पे कुदरत रखता है। तो ये कुरान मजीद ने चंद चीज़ों का इशारा किया है। आप गुफ्तगू करेंगे तो मैं इनकी जो तफसीलात उसने बयान की हैं वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँगा। फिर उसके बाद किस्सा आदम व इब्लीस जब ज़ेर बहस आता है तो वहाँ कुरान मजीद बाज़ और हक़ाइक़ की तरफ तवज्जो दिलाता है जिसका ताल्लुक़ इंसान की फ़ितरत और अल्लाह ताला की उस स्कीम से है जो उसने बाद के तख्लीकी मराहिल में रवा रखी है। इसी तरह से इंसानी फ़िक्र में जो तग़य्युरात और तब्दीलियाँ आती हैं और जो तमद्दुन में तग़य्युरात और तब्दीलियाँ आती हैं, उनको भी कुरान ने जगह जगह मौजू बनाया है और ये बताया है कि उनकी क्या नौइयत है। मैंने इस वक्त उसकी तफसील इसलिए नहीं की कि हम एक तमहीद के तौर पर ये बात कर रहे हैं। जब बात आगे बढ़ेगी तो फिर उसकी बहुत सी तफसीलात में आपने भी कहा कि कायनात की तख्लीक से कब पानी ही पानी था। कुरान मजीद में भी ये आता है कि आसमान और ज़मीन की तख्लीक से कबल खुदा का अर्श पानी पर था। तो गांधी साहब, आम अक्ल में ये बात समझ नहीं आती कि वो पानी किस चीज़ पर खड़ा था फिर? नहीं, देखिए बात यह है कि ये बयान नहीं किया गया कि कायनात की तख्लीक से पहले ऐसे था। ये बयान किया गया है कि ये जो ज़मीन के ऊपर तख्लीकी अमल शुरू हुआ है जिसमें ज़िंदगी पैदा हुई है, उस वक्त अल्लाह ताला की हुकूमत पानी पर कायम थी।
یعنی یہ اس زمین کا ذکر ہے جس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید آسمانوں کی تخلیق کا ذکر الگ پیرائے میں کرتا ہے، زمین پر پیدا ہونے والی زندگی کو الگ طریقے سے بیان کرتا ہے، اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ اس میں کتنی مدت صرف ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے زمین و آسمان کا وہ 2 دن میں وجود پذیر ہو گیا، یا 2 ادوار میں آپ کہہ لیجئے وجود پذیر ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ بتاتا ہے کہ اس میں پھر 4 دن میں زندگی کی یہ صورتیں پیدا ہوئی ہیں جو آج ہم زمین پر دیکھتے ہیں۔ یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں رکھی ہیں، جو تنوع رکھا ہے، جس طرح زندگی جہاں نمودار ہوئی ہے، جن مراحل سے گزری ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو مجموعی تخلیق ہے اس سے کم و بیش دگنا عرصہ لگا ہے کہ جس میں جا کر یہ پایۂ تکمیل کو پہنچی ہے۔ تو گاندھی صاحب، کیا خدا کن کہہ کر چشم زدن میں زمین و آسمان کو تخلیق نہیں کر سکتا تھا؟ کیا خدا کو بھی 6 دن لگ گئے زمین و آسمان بنانے میں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ اس کو ہمیشہ مختلف ادوار سے گزار کر پایۂ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔ کہنے کو تو آم کا پودا چشم زدن میں اگایا جا سکتا ہے، لیکن اس کی جو صلاحیت نمودار ہوتی ہے اور جن مراحل سے گزر تک اس کے پھل میں وہ رس آتا ہے جو آپ کے لیے حظ کا باعث بنتا ہے، اس کو مختلف موسموں سے گزارا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کلمہ کن کہہ کے کسی چیز کو بھی تخلیق کر دیں، اور چنانچہ قیامت کے موقع کے اوپر جب وہ ایک سور پھونکا جائے گا اور دنیا کو دوبارہ وجود میں لائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ میں چشم زدن میں اس پورے کے پورے نظم انسانی کو ختم کر دوں گا، اور ختم کر کے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اسی زمین و آسمان کو ایک نئے زمین و آسمان میں تبدیل کر دوں گا۔ لیکن ان کے کام کرنے کے دونوں طریقے ہیں، یعنی بعض اوقات وہ ایک چیز کو مراحل سے گزارتے ہیں، ان کے پیچھے اس کی حکمت موجود ہوتی ہے۔ بچہ ہے مثال کے طور پر، یہ بالکل ممکن تھا کہ 20-25 سال کی عمر میں آپ درخت سے اتار کے لے آتے، آسمان سے نازل ہو جاتا، لیکن اس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں بہت سے مراحل طے کرتا ہے، اس کے بعد بھی جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ایک ناتواں وجود ہوتا ہے، پھر وہ بچپن کے، لڑکپن کے، شباب کے مراحل سے گزرتا ہوا ایک مرتبہ پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ارتقاء رکھا ہے، اور اس ارتقاء کے ذریعے سے مختلف مراحل سے انسان گزرتا ہے، یا کائنات گزرتی ہے، یا تخلیقی عمل گزرتا ہے، اس سے وہ حکمت، وہ معنویت وجود میں آتی ہے جو انسان کو غور و فکر کا سامان دیتی ہے۔ آپ ایوولوشن کی نفی نہیں کرتے؟ دیکھیے ارتقاء تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں کار فرما ہے، نوعیت ارتقاء کیا ہے یہ زیر بحث ہے۔ یعنی ایک ارتقاء کا وہ تصور ہے جو ڈارون نے پیش کیا، یا ارتقاء پسند مفکرین عام طور پر جس کی دعوت دیتے اور تبلیغ کرتے ہیں، اور جس کا سادہ الفاظ میں نقشہ یہ ہے کہ ابتدائی لحمی سالموں سے خلیہ وجود میں آیا ہے، اور پھر اس سادہ تخلیق نے آہستہ آہستہ جاندار تخلیقات کی صورت اختیار کر لیا، اور اس میں بھی پہلے چھپکلی نما کچھ جانور وجود میں آئے ہیں، پھر اس کے بعد پانی کے جانور وجود پذیر ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد پرندوں کی ایک دنیا آتی ہے۔ یہ جو تصور ہے اس تصور کی کوئی بنیاد نہیں ہے، لیکن قرآن مجید بجائے خود انواع میں ارتقاء کا ایک تصور پیش کرتا ہے۔ ارتقاء اور چیز ہے، ارتقاء تو دیکھیے نا کہ یہ بچے کی تخلیق میں بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ انسان ہے جس کا جرثومہ ہے، یہ انسان ہے جس سے جنین بنا ہے، یہ انسان ہے کہ جس نے مختلف مراحل طے کیے ہیں، یہ انسان ہے جو بچپن، لڑکپن اور حرم و شیب کے مراحل سے گزرتا ہے۔ تو انسان ہی ہے کہ جو ارتقاء کے مراحل سے گزرتے گزرتے آہستہ آہستہ شباب کو پہنچتا ہے، اور دیکھیں اس کی بہت سی صلاحیتیں وقت کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر جنسی جبلت 15-16 سال کی عمر سے پہلے نمودار نہیں ہوتی، شعور کے بعض مراحل اس سے پہلے طے نہیں ہوتے، اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ اس کا ایک پہلو وہ ہے جو غیر شعوری ہوتا ہے، یعنی فرائڈ جو بات کہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک غیر شعوری احساس ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اندر تو موجود ہے، لیکن اس کا ظہور پذیر ہونا انسان کے شعوری عمل کے ذریعے سے اس میں ایک وقت لگتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو وقت کے ساتھ طے ہوتی ہیں۔ جی تو میں نے عرض کیا نا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پورا انسان ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو شناخت کر رہا ہوتا ہے، بلکہ اب تو یہاں تک کہ جدید نفسیات پہنچ گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچہ اپنے اس عمل سے بھی واقف ہوتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ نظریہ ارتقاء کے جو حامی افراد ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو انسان ہے، ہومو سیپینس ہے، اور جو ایپس ہیں ان کا جو تولیدی نظام ہے، ان کے جو دانتوں کی ساخت ہے، ان کے جو دماغی ساخت ہے، یہاں تک کہ ان کے جو ڈی این اے پیٹرن ہے وہ 98% تک یکساں ہے۔ تو گاندھی صاحب صرف 2% تبدیلیوں کی وجہ سے انسان وجود میں آیا۔ اگر یہ ساری مخلوقات علیحدہ علیحدہ پیدا کی گئی ہیں تو کیا خدا ہر مخلوق میں ایک ڈفرینٹ فزیولوجی کریٹ نہیں کر سکتا تھا تاکہ یہ کنفیوژن ہی نہ پیدا ہوتا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خدا اس دنیا کو جب بناتا ہے تو اس کے اندر اتنا تنوع، اتنی جدت، اتنا حسن، اور پھر ایسی مشابہتیں رکھ دیتا ہے کہ جو ایک خالق کی نشاندہی کر رہی ہوتی ہیں۔
یہ تو انسان کا زاویہ نظر ہے. وہ چاہے تو ان مشابہتوں کے نتیجے میں اپنے آپ کو تردد میں مبتلا کر لے، اور چاہے تو ان کے اندر خالق کائنات کی ایک ذات کو کار فرما دیکھ لے. یعنی یہ تو زاویہ نظر ہے. ڈارون کے ارتقاء کے تصور نے اب بہت سے اور مراحل بھی طے کر لیے ہیں. جہاں ڈارون اس کو چھوڑ کر گیا تھا، ماہرین حیاتیات اب وہاں نہیں کھڑے. اس کے بعد انہوں نے اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بہت سے دوسرے نظریات بھی پیش کیے. جست کا ایک تصور پیش کیا گیا. اسی طرح سے فطری انتخاب کے بعض مراحل کو اور طریقوں سے ایکسپلین کرنے، لیکن کسی نے ایوولوشن کو ریجیکٹ نہیں کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن اس کے حق میں ادنا درجے کا کوئی ایویڈنس بھی دریافت نہیں ہو سکا. میں تو کہتا ہوں کہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء یا جو کچھ بھی اب ارتقاء کے نظریات موجود ہیں اور جن میں اس طریقے سے ایک واحد خلیے سے کائنات کو وجود پذیر ہوتے دکھایا گیا ہے، وہ سائنس فکشن سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. صاحب بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی اسٹیبلش سائنٹیفک جرنل ہے اس میں آج تک کوئی ایسا پیپر پبلش نہیں ہوا جو ایوولوشن کی نفی کرتا ہو. یعنی تمام تر ہارورڈ یونیورسٹی، MIT یونیورسٹی، کیمبرج، آکسفورڈ، یہاں ان ساری یونیورسٹیز میں نظریہ ارتقاء کو انڈر گریجویٹ کورسز میں پڑھایا جاتا ہے. اور انڈر گریجویٹ کورسز میں صرف وہی کورسز پڑھائے جاتے ہیں جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہوتے ہیں. جو تھیوریز ہوتی ہیں جو کنٹروورشل ہوتی ہیں وہ ماسٹرز لیول پر یا PhD لیولز پہ پڑھائی جاتی ہیں. یہی تو سائنس کا المیہ ہے کہ ایک ایسی چیز جو اپنے پاس ادنا درجے کا کوئی ثبوت بھی فراہم نہیں کر سکی، جس کی بار بار فاسلز کے ریکارڈ نے تردید کی ہے، جس کے بارے میں جو افسانے تراشے گئے وہ آخر میں افسانے ثابت ہو گئے، جس میں جعل سازی تک کا ارتکاب کیا بعض موقعوں کے اوپر، اس کو ایک سائنسی حقیقت بنا کے پیش کرنے کی جسارت کی جائے. فاسلز کا ریکارڈ ارتقاء کی نفی کیسے کرتا ہے؟ بتایا گیا کہ جی فلاں دور میں یہ صورتحال ہونی چاہیے. اس کے بعد جب انتظار کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک ہی چیز کے فاسلز ایسے دریافت ہو گئے ہیں جو اس زمانے میں بالکل وہی صورت بتا رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے کے معاملے میں کیا ہوا تھا. یعنی چند مشابہتوں کو تلاش کر کے ایک افسانہ تراشا جاتا ہے، ایک ہڈی کو لے کر اس کے اوپر تخیلاتی خاکہ بنایا جاتا ہے. وہ تخیلاتی خاکہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کے مصور بعض اوقات کسی موقع کے اوپر کوئی جرم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تصورات سے بناتے ہیں. اس طرح کے تصوراتی خاکے بنا کر سائنس کی کتابوں میں اس طرح بیان کر دیے جاتے ہیں جیسی ایک حقیقت ہے. دیکھیے بات یہ ایک بڑی سادہ بات ہے. مشابہتیں موجود ہیں، ان مشابہتوں کو ایکسپلین کرنا تھا، یہ صورت تھی. اس سے یہ دھوکہ ہوا کہ غالباً یہ ایک سے دوسری چیز پھوٹتی چلی آ رہی ہے. اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ فی الواقع ایسا ہی تھا تو جس طریقے سے دنیا کے اندر تمام انواع اپنی کامل شکل میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں، وہ ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوتی. یعنی اس کو کسی حال میں بھی نہیں روکا جا سکتا. ارتقاء کا نظریہ اپنے تصور میں یہ چاہتا ہے کہ جس طریقے سے کامل چیزیں موجود ہوں اسی طریقے سے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی ناقص چیزیں بھی موجود ہوں. تو گاندھی صاحب ڈائنوسار ایکسٹنکٹ ہو گیا، ناقص چیزیں تھیں جو اپنے آپ کو ماحول کے مطابق اڈاپٹ نہیں کر سکتے. ڈائنوسار چھوٹی گردن والے جو زرافے تھے وہ بھی ایکسٹنکٹ ہو گئے اور لمبی گردن والے زرافے کوئی رہے. ناقص چیز نہیں تھی. دیکھیے ناقص چیز کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایک مخلوق ایسی ہے جو نصف مچھلی ہے اور نصف چھپکلی ہے، یہ ہے اس کا ناقص ہونا. ڈائنوسار اپنی جگہ ایک کامل مخلوق تھی. کسی مخلوق کا ختم ہو جانا یہ تو کائنات کے اندر جاری ہے. ایرسٹوٹل کی تھیوری تھی کہ انسان بلڈ کلوت سے بنا ہے، اور قرآن میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا ہوا ہے. تو آپ کیا اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس تھیوری کو قرآن کس طرح اس کو ریلیٹ کرتا ہے؟ اس کو نہیں، قرآن مجید نے یہ بات نہیں کہی. قرآن مجید نے تو یہ بتایا ہے کہ اس وقت انسان جن مراحل سے گزر کر وجود پذیر ہوتا ہے وہ مراحل کیا ہیں. ان مراحل کو بیان کیا. ظاہر ہے کہ اس میں ایک نطفے سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، پھر ایک خون کی پھٹکی سی بن جاتی ہے، پھر جونک کی صورت اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے اس کی ہڈیوں پر گوشت آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کہیں جا کر وہ وقت آتا ہے کہ جس میں وہ ہر لحاظ سے درست ہو جاتا ہے. تو یہ مراحل قرآن نے بیان کیے ہیں. یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز سے انسان بنا ہے. انسان کے بننے میں جو اجزاء موجود ہیں وہ تو اسی پوری کائنات کے اندر ہیں، اسی ہماری زمین کے اندر ہیں، اور ان کا تحلیل تجزیہ کر کے بتا بھی دیے گا کہ وہ کیا اجزاء ہیں. انسان کی شخصیت کے بھی دو پہلو ہیں. یعنی ایک پہلو اس کا وہ ہے جس میں اس کا یہ جسمانی قالب وجود میں آیا ہے. قرآن اس کو دو مراحل میں بیان کرتا ہے. ایک مرحلہ اس کا وہ ہے جب وہ زمین کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، دوسرا مرحلہ وہ ہے جس طریقے سے وہ اب پیدا ہوتا ہے. تو اس دوسرے مرحلے کو بیان کرتے ہوئے وہ ان سب مراحل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو اس وقت بھی ماں کے پیٹ میں گزرتے ہیں. ان میں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ خون کی پھٹکی کی طرح ہو جاتا ہے. یعنی وہ بھی گویا بات سمجھانے کے لیے ایک لفظ اختیار کر لیا گیا ہے. اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت کو تو ظاہر بات ہے کہ آپ علمی طریقے سے مختلف اصطلاحات سے تعبیر ہی کر سکتے ہیں. ہمارے ذہن میں جو تعبیرات ہوتی ہیں ان کے لیے ہم الفاظ بھی وجود پذیر لاتے رہتے ہیں. تو انسان کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ بالکل ایک خون کی پھٹکی کی طرح پھر وہ ہو جاتا ہے. آپ پوچھو. سر میرا سوال یہ ہے کہ زمین کی عمر 4 ارب
55 करोड़ साल है, जबकि इंसान की उम्र 2 लाख साल है। ये जो इसमें गैप 4 अरब 54 करोड़ और 98 लाख साल का आता है, तो क्या ये परफेक्ट क्रिएशन के तस्वर को मुतज़लज़ल नहीं करती? परफेक्ट क्रिएशन से आपकी क्या मुराद है? यानी क्या सिर्फ इंसान ही है कि जिसको अल्लाह ताला ने पैदा किया है? अल्लाह ताला की सारी मखलूक़ात उसके लिए बराबर हैं। अरबों साल पहले जब ये दुनिया वजूद में आई है, उस वक्त भी बहुत सी मखलूक़ात थी। एक लंबे मरहले से ये सारा मामला गुजरा है, और फिर एक वक्त आया है कि जिस वक्त उसने इंसान जैसी मखलूक को पैदा किया है। बहुत सी मखलूक़ात ऐसी हैं जिनको अब हमारी खुर्दबीनें दरियाफ़्त कर रही हैं, और बहुत सी मखलूक़ात ऐसी हैं जिसके बारे में इल्हामी साइफ़ हमको बताते हैं कि वो मौजूद हैं और हमसे बहुत पहले से मौजूद है। मिसाल के तौर पर फ़रिश्ते हैं, मिसाल के तौर पर जिन्नात हैं। तो खुदा की कायनात बेआबाद नहीं थी। हम अलबत्ता इर्तिका के एक ख़ास मरहले में वजूद पजीर हुए हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला की वो स्कीम रूबा अमल हुई है जो हमसे मुतल्लक़ है। तो सारी कायनात को और ख़ुदा के पूरे तख्लीकी अमल को अपने ही ज़ाविये से नहीं देखना चाहिए। अल्लाह ताला की कायनात है, वो उसका खालिक है, वो उसका मालिक है, वो उसमें बेशुमार मखलूक़ात को पैदा करता है। अभी तो पिछले दिनों एक जज़ीरा दरियाफ़्त हुआ जिसमें 10,000 के करीब ऐसी अनवा दरियाफ़्त हुई जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। तो मालूम नहीं क्या क्या मखलूक़ात हैं कि जिनका वो खालिक है और उनके साथ क्या मामला कर रहा है। इंसान को अपने हाजिर इल्म की बुनियाद पर और अपने महदूद इल्म की बुनियाद पर खुदा को क़यास नहीं करना चाहिए। नाज़ी साहब, कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों की राय थी कि जो कायनात है वो अनासर अरबा यानी आग, मट्टी, हवा और पानी से मिलकर बनी है। अब कुरान मजीद भी इंसान के तख्लीक के माखज़ के तौर पर मट्टी और पानी के मिले जुले इस्तारे इस्तेमाल करता है। तो क्या जो सामी मज़ाहिब हैं उनका नज़रिया तख्लीक कदीम यूनानी फ़लसफ़ियों के नज़रिया तख्लीक की एक्सटेंशन है? कायनात के अनासिर क्या हैं, ये एक अलग बहस है, और ये बिल्कुल एक अलग बहस है कि इंसान की तख्लीक की इब्तदा कहाँ से हुई है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कुरान ये नहीं बयान कर रहा कि इंसान के अनासिर क्या हैं जिनसे वो बना है। ये बता रहा है कि ये असल में समंदरों के किनारे जिस तरह एक चिपचिपाती हुई मिट्टी होती है जिसको आप गारे से ताबीर कर सकते हैं, उससे इंसान की तख्लीक की इब्तदा हुई है। ये बात बयान करता है। उसको तीन लाजिब के लफ्ज़ से ताबीर करता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि जिस तरह अब ये एक प्रोसेस है ना जो अब गुज़रता है, वो क्या प्रोसेस है? वो प्रोसेस ये है कि इसी ज़मीन के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा हैं जो खुराक की सूरत में हमारे अंदर जाते हैं। हमारी इस फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस होते हैं, उससे एक कतरा आब बनता है और एक एग बनता है। दोनों का एक ख़ास तरीके पर मिलाप होता है। उनके मिलाप से के नतीजे में वो जनीन वजूद में आता है जो फिर मुख्तलिफ़ मराइल से गुज़रता है। वो मुख्तलिफ़ मराइल से गुज़रने के बाद एक जीता जागता इंसान कम व बेश कालब के लिहाज से 120 दिन में मुकम्मल हो जाता है। अब जो हमारे यहाँ प्रोसेस है वो ये है। यही प्रोसेस बैने इसी तरीके से ज़मीन के पेट में हुआ है। यानी वही ज़मीनी अज्जा जो अब हम खुराक की सूरत में इस फैक्ट्री में डालते हैं, वो इसी तरीके से गारे और मिट्टी के आमेज़े के अंदर वजूद पजीर होना शुरू हुए हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जिस तरह अब मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़र कर मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हुए वो एक इंसान की सूरत इख्तियार करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से इंसान की सूरत इख्तियार कर गया। यहाँ तीन मुख्तलिफ़ बातें हैं। एक कायनात जो साइंसी इल्म के मुताबिक है, एक कायनात का आगाज़ है, एक ज़मीन का आगाज़ है और एक उस पर ज़िंदगी का आगाज़ है। तो मैं तीनों को डिफरेंट स्केल पे आपसे पूछूंगा, क्योंकि कायनात के आगाज़ के बारे में साइंस ये कहती है कि 15 बिलियन ईयर्स बिफोर ये स्टार्ट हुआ एक बड़े धमाके के साथ, जिसे हम टेक्निकली बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि 5 बिलियन ईयर हमारी इस ज़मीन की उम्र है, और उसके भी बाद यहाँ पर ज़िंदगी शुरू हुई किसी अदना हालत में। अब जो कायनात का आगाज़ है उसको जो थ्योरीज़ बता रही हैं वो फ़िज़िकल थ्योरीज़ हैं, और उनमें भी इर्तिका का तस्वुर है। बिग बैंग थ्योरी में ये कहा गया कि कायनात का आगाज़ नथिंगनेस से शुरू हुआ और एक बड़े धमाके के साथ छोटे छोटे ज़रे बने, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन बने, क्वार्क से न्यूट्रॉन बने, वहाँ से जो मादा और ये कायनात बनी। तो फ़िज़िकल वर्ल्ड में जो इर्तिका का तस्वर बताया गया उसके साइंसी सबूत मौजूद हैं। तो क्या आप फ़िज़िकल वर्ल्ड में तबई जो कायनात है उसमें भी इर्तिका से इनकार करेंगे? मैंने तो ये अर्ज़ किया कि इर्तिका से तो इनकार कुरान भी नहीं करता। इर्तिका से इनकार कोई साहिब अक़ल भी नहीं कर सकता। इर्तिका तो जारी है। इर्तिका कैसे हुआ है? एक तसव्वुर वो है जो डार्विन ने पेश किया, और एक तसव्वुर वो है जो कुरान मजीद पेश करता है। यानी इर्तिका तो इस वक्त भी होता है। मैंने तो उसकी मिसाल दी आपको कि ऐसा नहीं होता कि 25-30 साल का एक नौजवान आसमान से नाजिल हो जाता है। अब भी मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रता है इंसान, उसके बाद वजूद पजीर होता है। सवाल ये है कि इसका सही तसव्वुर क्या है? तो मैंने ये अर्ज़ किया कि कुरान मजीद ये बताता है कि इंसान की तख्लीक 2 मराहिल में हुई है। पहला मरहला वो है कि जिसके अंदर ये ज़मीन का पेट ही उसके लिए माँ का पेट बना है।
اور اس کے اندر ہی وہ ترکیب پیدا ہوئی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ مراحل گزرے ہیں جو اس وقت گزرتے ہیں. اس وقت کس طرح سے انسان پیدا ہوتا ہے؟ یعنی ایک فیکٹری ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے اندر لگا دی ہے, اس کے اندر وہی اجزاء جاتے ہیں جو خوراک کے ذریعے سے ہم اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں. انہی کے اندر وہ سارا کیمیاوی عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ قطرہ آب وجود میں آتا ہے جس سے انسانی تخلیق کی ابتدا ہوتی ہے. یہ عمل جو اس وقت اسی مٹی کے اندر پیدا ہونے والی چیزوں کو کھانے اور پینے سے یہ عمل سارا کا سارا وجود پذیر ہو جاتا ہے, یہ عمل مٹی کے پیٹ میں کیوں نہیں ہو سکتا, زمین کے پیٹ میں کیوں نہیں ہو سکتا, یہ گارے کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی عمل ہے جو اس جگہ ہوا ہے. یعنی ایک ہی عمل ہے, یوں سمجھ لیجئے کہ اب وہ ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے, اس وقت زمین کے پیٹ میں ہو گیا ہے. اس وقت بھی ارتقاء کے مراحل سے گزرتا ہے, اب بھی ارتقاء کے مراحل سے گزرا ہے, لیکن ارتقاء کا یہ تصور اس تصور سے بالکل مختلف ہے جو عام طور پر ہمارے ہاں سائنس کی کتابوں میں لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے. اس کی حیثیت یقین کیجئے بالکل سائنس فکشن کی, یعنی اس کے حق میں کوئی ایک ثبوت بھی آج تک فراہم نہیں ہو سکا. لیکن چونکہ وہ عقیدہ بن چکا ہے, اس کے ساتھ الحاد کا پورا تصور وابستہ ہو چکا ہے, اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جذباتی وابستگی رکھتے ہیں اس کے ساتھ. اس وجہ سے اس کے خلاف بڑے سے بڑا ایویڈنس بھی جب سامنے آ جاتا ہے تو اس کو قبول کرنے اور اس درجے میں اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. لیکن اگر اب آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کے سامنے یہ چیزیں آ جائیں گی کہ کتنے تصورات قائم کیے گئے, کتنے تخیلاتی گروندے بنائے گئے, کس کس طرح کے خیالی نقشے لوگوں کے سامنے رکھے گئے, اور اس کے بعد ایک ہڈی کے اوپر معلوم نہیں کیا کیا کائنات تعمیر کی گئی, اور بعد میں معلوم ہوا کہ بالکل افسانہ تھا, اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. اس وقت تک فاسلز کا جتنا ریکارڈ دستیاب ہے, جب ہم بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں, ادنا درجے میں بھی کسی درمیانی مخلوق کا کوئی تصور سامنے نہیں آیا, جبکہ عقل کہتی ہے اور منطق کہتی ہے کہ اگر یہ عمل ہوا ہے تو ہزاروں کی تعداد نہیں, لاکھوں کی تعداد میں فاسلز ہونے چاہیے. آپ نے انسان کے بننے کے ڈفرینٹ مرحلے بیان کیے جو کہ قرآن پاک میں سورہ مومنون کی آیت نمبر 13 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نطفے سے لوتھڑا, لوتھڑے سے بوٹی, اور پھر بوٹی سے ہڈیاں بنائیں اور پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. پر دوسری طرف سائنس ہمیں یہ بات ثابت کر کے بتاتا ہے کہ ہڈیاں اور گوشت باری باری نہیں بلکہ میزوڈرم سے ایک ساتھ بننا سٹارٹ ہوتے ہیں. تو آپ اس پوائنٹ پر مذہب کو کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں دیکھیے بات یہ, قرآن مجید وہاں یہ نہیں بیان کر رہا کہ یہ کس ترتیب کے ساتھ وجود میں آتے ہیں, وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارا عمل کس طریقے سے ہوتا ہے. یعنی یہ مقصود نہیں ہے وہاں بیان کرنا کہ آپ کو سائنسی طریقے سے یہ بتانا ہے کہ دیکھیے یہ چیز بن گئی ہے پھر اس میں یہ چیز بن گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان کر رہے ہیں کہ تم دیکھتے ہو کس طرح ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھ جاتا ہے, تم دیکھتے ہو کس طرح ایک معمولی سی خون کی پھٹکی ہوتی ہے اور کن مراحل سے گزر کے کہاں تک پہنچ جاتی ہے, ایک قطرہ آب ہوتا ہے اور کن مراحل سے گزرتا ہے, اس کو بیان کر رہے ہیں. سر ابھی آپ نے کہا کہ سائنس, آپ کی بات سے میں یہ مطلب لے لوں کہ سائنس اور ریلیجن یا مذہب جو ہے آپس میں کانٹراڈکٹ نہیں کر رہے. سائنس اور مذہب یہی ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انسان ان مرحلوں سے گزر کے وجود میں آیا ہے. تو کیا سائنس کی جو ایولیوشن کی تھیوری ہے پھر وہ سچ نہیں ہو جاتی کہ اگر یہ بات یہ ہے کہ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. اس وقت انسان جن مراحل سے گزرتا ہے اس کو تو کسی وقت بھی دیکھا جا سکتا ہے, وہ تو بالکل ایک تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے. آپ جب چاہیں اس کے مختلف مراحل کا مشاہدہ کر لیں, اس کا تجربہ کر لیں, آپ جب چاہیں لوگوں کو دکھا دیں وہ سارے کے سارے مراحل. وہ تو بلکہ لوگ حیران ہیں اس بات کے اوپر کہ قرآن مجید میں ایک امی کی زبان سے یہ کلام صادر ہوا اور اس میں کس قدر صحیح طریقے سے یہ سارے کے سارے مراحل بیان کر دیے گئے ہیں. یعنی بالکل ٹھیک ترتیب کے ساتھ بیان ہو گئے ہیں, جس طرح کی ترتیب, جس طرح کی ترکیب اس وقت ہم دیکھتے ہیں. یہ تو مشاہدے کی چیز ہے. اس سے پہلے انسان کے اوپر کیا مراحل گزرے ہیں اس کے بارے میں جو بات کہی جا رہی ہے اس کا تعلق مشاہدے سے نہیں ہے, اس کا تعلق قیاسات سے ہے. اور وہ قیاسات نظریہ ارتقاء کے عنوان کے تحت لوگوں نے بیان کیے, ان کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, دعویٰ کیا کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہو سکتی ہے, یہ تمنا ظاہر کی کہ مستقبل میں اس کے لیے ایویڈنس میسر آ جائے گا, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. اب یہ ارتقاء کا نظریہ ایک عقیدہ بن چکا ہے. جس طریقے سے مذہبیات میں عقیدے ہوتے ہیں بالکل اسی طرح سائنس میں بھی بدقسمتی سے عقیدے پیدا ہو جاتے ہیں. تو ایک نظریے کو حقیقت کی طرف کے طریقے پہ پیش کرنے کا عمومی رجحان پیدا ہو گیا ہے. درحال ہے کہ ایسا نہیں ہے, ابھی تک وہ ایک فکشن ہے, اس کے پیچھے جو ایویڈنس چاہیے وہ کسی درجے میں بھی میسر نہیں ہو سکا. جتنی باتیں کہی گئیں سب کی سب وقت کے ساتھ غلط ثابت ہو گئی. سر اس طرح ہم مذہب ہمیں آپ کے کہنے کے مطابق مذہب ہمیں ہمیشہ صحیح بتا رہا ہے, اور پھر سائنس کو ہم پڑھتے کیوں ہیں؟ ہمیں سائنس کی ضرورت پھر کیا ہے؟ اگر مذہب ہمیں ایک چیز صاف بتا رہا ہے, ہمیں بیان کی جا رہی ہے, تو ہم صرف مذہبی کو فالو کر لیں. ہمیں ہمارا شعور, ہمارا ذہن, ہمارا دماغ, ہمیں اس کی پھر ضرورت نہیں ہے. نہیں دیکھیے یہ دو بالکل الگ الگ باتیں ہیں. میں نے تو ابتدائی سوال جب انہوں نے کیا تھا اس وقت یہ عرض کر دیا تھا کہ یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے.
مذہب کا موضوع ہماری موت کا مسئلہ ہے. موت آنے والی ہے، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے، اس کی کیا اسکیم اس میں پیش نظر ہے، یہاں کی تکلیفوں میں اور یہاں کے غموں میں اور یہاں کے دکھوں میں کیا حکمت ہے جو خدا نے رکھی ہوئی ہے. ہمارے اوپر جو کچھ گزر رہی ہے اس میں ہم کس امتحان سے دوچار کر دیے گئے ہیں، اس میں کامیابی کا راستہ کہاں سے ملے گا، اللہ تعالیٰ اگلی دنیا میں کیا معاملہ کرنے والے ہیں. یہ مذہب کا موضوع ہے. مذہب سائنس بتانے کے لیے نہیں آیا. آپ چارپائی کیسے بنائیں، آپ ایٹم بم کیسے بنائیں، آپ کسی مریض کا علاج کیسے کریں، یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے. مذہب آپ کو انجینئرنگ سکھانے کے لیے نہیں آیا، آپ کو طب سکھانے کے لیے نہیں آیا. سائنسی علوم انسان کی ضرورت ہے، ان کو سیکھنا بھی ہے، ان کو پڑھنا بھی ہے، جاننا بھی ہے. ان کے ذریعے سے علم کی نئی دنیایں دریافت ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے تہذیب آگے ترقی کرتی ہے. مذہب کا موضوع اور ہے اور سائنس کا موضوع اور ہے. البتہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ جب اپنی ذات کا تعارف کرا رہے ہوتے ہیں، اپنی قدرت بیان کر رہے ہوتے ہیں، اپنی حکمت بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض ایسی چیزیں بھی بیان کر دیتے ہیں جن کا تعلق سائنسی موضوعات سے بھی ہوتا ہے، وہ ضمنی طور پر زیر بحث آتی ہیں. جس طرح مثال کے طور پر میں کسی موقع کے اوپر لوگوں کو اخلاق کے بارے میں کوئی بات بتانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میرا موضوع تو اصل میں اخلاقی تطہیر یا اخلاقی تزکیہ، لوگوں کو اپنے نفس کو پیوریفائی کرنے کا طریقہ بتانا ہے. میں اس میں مثال کے طور پر کسی چیز کا ذکر کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، اور اس میں کوئی سائنسی چیز بھی زیر بحث آ جاتی ہے. قرآن میں یہ معاملات بس اسی حد تک زیر بحث آتے ہیں. جہاں قرآن زیر بحث لے آتا ہے وہاں ظاہر ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. لیکن باقی تمام چیزیں آپ کے علم کے لیے، آپ کے مطالعے کے لیے، آپ کے تجربے کے لیے، آپ کے مشاہدے کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں. ان پر غور کیجئے، اس علم کو بڑھائیے. اس علم پر انحصار ہے در حقیقت انسانی تہذیب کے ارتقاء کا. اس وجہ سے اس کی اپنی اہمیت اور غیر معمولی اہمیت ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو اصل میں اشتغال ہی دو علوم سے رکھنا چاہیے، اپنی آخرت کے لیے قرآن مجید سے اور اپنی دنیا کے لیے سائنسی علوم سے، طبعی علوم سے. مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو بھی پس پش ڈال دیا اور طبعی علوم کے بجائے ان کے ہاں زیادہ تر ذہین عناصر کا اشتغال اور توجہ ان موضوعات کی طرف ہو گئی جن کا تعلق ما بعد طبیعیات سے تھا، مثلا فلسفہ اور تصوف. جہاں تک سائنسی اور طبعی علوم کا تعلق ہے وہ ایک لمبے عرصے تک ہماری توجہات کا مرکز نہیں رہے. ہمارے انحطاط اور زوال کی وجہ یہی ہے. اس وجہ سے یہ دو بالکل الگ الگ دائرے ہیں، ان کو الگ الگ رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سائنس مذہب کے کسی معاملے پر گفتگو کر دیتی ہے، ایسے ہی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ قرآن بھی کسی سائنسی مسئلے پر گفتگو کر دیتا ہے. وہ اپنی ضرورت کے تحت کرتا ہے. یعنی اسے مثال کے طور پر خدا کی توحید بیان کرنی ہے، آخرت کا تصور واضح کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی انفس و آفاق میں نشانیوں کو بیان کرنا ہے، اس میں کہیں ضمناً کسی چیز کا ذکر آ جاتا ہے. قرآن کا یہ اعجاز ہے، غیر معمولی بات ہے. یہ آج سے 200 سال پہلے کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں، بے شمار باتیں آپ کو مزے کا خیز نظر آ جائیں گی. ایک امی کی پیش کردہ کتاب ہے، 14 صدیاں کم و بیش اس پر گزر چکی ہیں. ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی جگہ سے ٹل سکا ہو. تو یہ وجہ ہے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن بھی بات کرتا ہے اور مراحل کی جتنے سائنسدان ہیں جنہوں نے ایوولوشن کی تھیوری پیش کی وہ بھی بات کرتے ہیں. تو کیا سائنس ایک راستہ فراہم کر رہی ہے جس سے ہم ارتقاء کا اور باقی علوم کے بارے میں جان رہے ہیں؟ تو پھر مطلب اس کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں بنتا کہ ہم کانٹرڈکٹ کریں سائنس سے اور اسلام سے. ہم تو ایسا کر بھی نہیں رہے. ہم تو جائزہ لے رہے ہیں دونوں کا الگ الگ. یعنی یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سائنس جو بات بیان کر رہی ہے کیا وہ حقیقت بن گئی ہے. جب حقیقت بن جاتی ہے کوئی چیز تو اس وقت اس کو سائنٹیفک فیکٹ کے طور پر پیش کرنا چاہیے. نظریہ ہوتا ہے. نظریہ اصل میں ایک مفروضہ ہے جس کا آپ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا اس کے حق میں ہمیں کوئی ایویڈنس مل جاتا ہے. یہ بالکل درست ہے کہ علم اصل میں نظریات پیش کرنے سے بڑھتا ہے اور اس کو بڑھنا چاہیے. اس وجہ سے اگر حیاتیات کے ماہرین نے ارتقاء کا نظریہ پیش کیا تو کوئی جرم نہیں کیا، ایک نقطہ نظر انہوں نے بیان کیا. اب اس کے حق میں کچھ ایویڈنس آنا شروع ہو جائے گا یا اس کے خلاف آنا شروع ہو جائے گا. یہ عمل ایسے ہی جاری رہتا ہے. باقی علوم میں بھی ایسے ہی ترقی ہوتی ہے. بدقسمتی کیا ہوئی ہے؟ بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ جب اس کے خلاف شواہد آنے شروع ہو گئے تو سائنس اس کے ساتھ عقیدے کی نوعیت کی وابستگی کر کے بیٹھ گئی. مختلف اہل علم نے باقاعدہ اس بات کے اوپر غم کا اظہار کیا کہ اس نظریے کے حق میں ہمیں شواہد مل کیوں نہیں رہے. یہ سائنسدان کا کام نہیں ہے. یہ جب کوئی چیز عقیدہ بنتی ہے تو تب یہ چیز پیدا ہوتی ہے. سائنسدان کا کام تو یہ ہے کہ وہ حقائق کا سامنا کرے. جو چیز سامنے آتی ہے دیانتداری کے ساتھ دنیا کو بتائے. دنیا کو بتائے یہ بات کہ آج تک اس نظریے کے حق میں کوئی ایک ایویڈنس بھی ایسا میسر نہیں آ سکا جو شکوک اور شبہات سے بالاتر ہو. نظریہ ہے، غور و فکر جاری رکھیے، کوئی نہیں روکتا اس کے اوپر سے. لیکن جن موضوعات پر قرآن نے کہیں کلام کر دیا ہے ان موضوعات پر قرآن کا موقف بھی جاننا چاہیے.
معلوم کرنا چاہیے. اگر قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ انسانی تاریخ کیسے شروع ہوئی ہے، اگر وہ یہ بتاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے دنیا کو ہدایت کیسے ملنا شروع ہوئی ہے، تو یہ قرآن کا موضوع ہے. قرآن نے اس کو جب موضوع بنا لیا ہے تو اس کو بھی جانیں گے، اور علم جو کچھ کہتا ہے اس کو بھی سنیں گے. اور اس کے بعد اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ خدا کی بنائی ہوئی کائنات میں اور خدا کی کہی ہوئی بات میں کوئی تضاد ثابت ہو جائے. اس کا کوئی امکان نہیں. عامر صاحب، آپ ماہرین بشریات اور حیاتیاتی سائنسدانوں پہ کیا شعوری طور پر بددیانتی کا الزام لگا رہے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ بددیانتی کا الزام لگانے کا تو کسی کو بھی کسی پر کوئی حق نہیں ہے، لیکن جب ایسے شواہد سامنے آ جاتے ہیں کہ جس میں یہ صاف محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک حقیقت آ گئی اور آپ اس کا اعتراف نہیں کرتے. دیکھیے، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لاشعوری طور پر بھی آدمی اس طرح کی حرکتوں کا ارتکاب کر ڈالتا ہے. اہل مذہب نہیں کرتے. انہوں نے جب ایک عقیدہ قائم کر لیا ہوتا ہے، جب ایک نظریہ قائم کر لیا ہوتا ہے، جب وہ کسی خاص فرقے سے وابستہ ہو گئے ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی یہ ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ہے. ہمارا خیال تھا کہ سائنسدان ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، ان کے علم کی نوعیت ہی ایسی تھی، لیکن ایسا ہو نہیں. سورہ مومنون کی 27ویں آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیلاب عظیم سے پہلے حضرت نوح کو حکم دیا کہ ہر جاندار کا جوڑا اپنی ایک کشتی میں سوار کر لیں. تو گامدی صاحب، دنیا میں جو 5 کروڑ سپیشیز بستی ہیں، انہیں زمین کے ایک مقام پر مجتمع کر کے انہیں ایک ہاتھ سے بنی ہوئی کشتی میں سوار کرنا کیسے ممکن ہے؟ یا یہ جو ساری سپیشیز ہیں یہ بعد میں ارتقاء کے نتیجے میں درجہ بدرجہ وجود میں آئی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ہر کا لفظ بولا جاتا ہے نا، یہ اردو زبان میں بھی ماحول کے لحاظ سے بولا جاتا ہے. میں یہاں سے نکلتے ہوئے کہتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک کو چائے کا ایک کپ پلا دیجئے. تو یہ ایک خاص پس منظر میں لفظ بولا گیا ہے. قوم نوح پر طوفان آیا تھا، ایک بڑے علاقے میں پانی پھیل گیا تھا. جو لوگ کشتی میں سوار کیے گئے تھے ان کو بعد میں زندگی شروع کرنی تھی. ان کی ضرورت کے جانور جو تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو آپ کشتی میں سوار کر لیں، کیونکہ دوبارہ وہ عمل تو صدیوں میں شروع ہوتا، جس کے بعد اس علاقے میں ان کی ضرورت کے جانور جو اس زمانے میں لوگوں کے لیے ان کی معیشت کی بنیاد تھے وہ میسر کیے جا سکتے. تو ایسے موقعوں پر ہر کا لفظ یا کل کا لفظ جو عربی زبان میں بولا جاتا ہے، یہ اس صورتحال کے لحاظ سے بولا جاتا ہے. ہم بھی ایسے ہی بولتے ہیں. تو اس کو سمجھ لینا چاہیے. اس سے لوگوں نے بالکل ایک غلط نتیجہ یہ نکال لیا. ایسی بات قرآن نے بالکل نہیں کہی کہ ساری کائنات میں جتنے جاندار موجود ہیں ان کے جوڑے وہاں رکھ لیے گئے تھے. نہ طوفان پورے کے پورے عالم میں آیا تھا، اور نہ ساری دنیا کے اندر جو مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں ان کو رکھنا مقصود تھا. ایک قوم پر طوفان آیا، اللہ کا عذاب آیا، اس کے بعد وہ قوم مٹا دی گئی. کچھ لوگوں کو کشتی میں سوار کر کے بچا لیا گیا. جو لوگ بچے ان کو اگلے دن زندگی شروع کرنی تھی. ان کی زندگی کی ضرورت کے تمام جانور، دیکھیے میں نے لفظ تمام بولا لیکن ایک خاص پس منظر میں بولا. تو قرآن مجید ادب کی زبان میں ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اس سے پہلے ایک سوال ہوا تو میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے تخلیق کے مراحل بیان کرتے ہوئے بھی یہی اسلوب اختیار کیا ہے کہ انسان کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ بتانا ہے وہ بتایا ہے. اس میں یہ مقصود نہیں ہے کہ ہڈیاں پہلے وجود میں آئی ہیں یا گوشت پہلے وجود میں آیا ہے. اس کو بیان کرنا پیش نظر نہیں. یعنی قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے؟ سائنس کی کتاب تو یقیناً نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کو یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ حقائق کس طریقے سے نمودار ہوتے ہیں. سائنس جن چیزوں کو موضوع بناتی ہے ان کے بارے میں قرآن کیا رائے قائم کرنا چاہتا ہے. قرآن مجید میں یہ تمام معاملات ضمناً زیر بحث آتے ہیں. جس طریقے سے مثال کے طور پر ادب کی ایک کتاب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے کہ آپ ایک ڈرامہ لکھ رہے ہوں، آپ فکشن لکھ رہے ہوں، آپ کوئی ناول لکھ رہے ہوں، اس کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر کسی سائنسی چیز کا بیان ہو جائے، کسی طبی حقیقت کا بیان ہو جائے. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، اور ہدایت کا موضوع کیا ہے کہ آپ کو موت کے بعد کیا پیش آنے والا ہے. اس کے لحاظ سے کسی موقع کے اوپر وہ کوئی بات کرتا ہے، چونکہ وہ خدا کی بات ہوتی ہے اس لیے غلط نہیں ہوتی. سب حیاتیات کی مجبوری ہے کہ ہر جاندار چیز سے ہی سے پیدا ہوتی ہے. زمین تو بے جان ہے، زمین کا پیٹ بھی بے جان ہے، تو اس کے اندر سے جاندار چیزیں کیسے پیدا ہو سکتی؟ بات یہ ہے کہ حیاتیات کہیں سے بات شروع کرے گی. مثلا نظریہ ارتقاء بھی تو آخر پہلے خلیے سے بات شروع کرے گا نا. بات یہ ہے کہ زمین کے پیٹ کے اندر ہی سے اب بھی سب کچھ پیدا ہوتا ہے. بے شمار مخلوقات ایسی ہیں کہ جن کے لیے جو کام ماں کا پیٹ کرتا ہے وہی زمین کا پیٹ کر رہا ہوتا ہے. جی آپ پوچھئے. آپ نے تھیوری آف ایولیوشن کو بھی بالکل رد کر دیا یہ کہہ کر کہ یہ ایک سائنس فکشن ہے. کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق میں تقریباً کروڑوں سال گزر گئے. انسان کو یہ تھیوری پیش کی ہوئی ابھی 200 سال گزرے ہیں جس کے اوپر ابھی تحقیق جاری ہے. کیا یہ انسان کے ساتھ، انسان کی عقل کے ساتھ، انسان کی تحقیق کے ساتھ تھوڑی زیادتی نہیں ہے کہ اس کو اتنا کم وقت دیا گیا اور ایک پوری اس کی تھیوری جس پہ ریسرچ ابھی ہو رہی ہے اور ابھی اس کے لیے پروف وہ پیش کر رہا ہے انسان، اس کو بالکل اسی طرح رد کر دیا جائے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر اس کو اسی حیثیت سے پیش کیا جاتا کہ یہ ایک نظریہ ہے، ہم اس پر تحقیق کر رہے ہیں، تو ہمارا رد عمل بھی ایسا نہ ہوتا. اس طرح پیش نہیں کیا جاتا.
یعنی اس کو ایک حقیقت کے طور پر پیش کرنے کی جسارت کی جاتی ہے، ذہنوں کو اسی طریقے سے باور کرایا جاتا ہے. اس کے بعد بالکل جس طرح سے آپ اپنے تخیلاتی خاکے بناتے ہیں اسی طرح خاکے بنا دیے جاتے ہیں. اس کے بعد ان پر تخیلات کے خول پر خول چڑھائے جاتے ہیں. وہ جو ایک صاحب علم نے یہ کہا تھا کہ یہ بھی کیا تحقیق ہے کہ اس میں ٹڈے کی ٹانگ کے اوپر ہاتھی کا خول چڑھا کے پیش کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ سخت تکلیف کا باعث بنتی ہے. اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت تک یہی صورتحال ہے. ہم تحقیق کو نہیں روک رہے، آپ تحقیق کیجئے، اپنی بات آگے بڑھائیے، لیکن چونکہ اس موضوع پر قرآن مجید نے گفتگو کر دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ انسان کی تخلیق کن مراحل سے گزر کر ہوئی ہے اور دونوں مراحل کا ذکر کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ جب انسان کی تخلیق کی ابتدا ہوئی تو وہ بھی اصل میں انسان تھا جس کی تخلیق کی ابتدا ہوئی ہے. بدا خلق الانسان من طین، یعنی گارے کے اندر سے ہم نے انسان کی کو وجود پذیر کرنے کا عمل شروع کیا. اور پھر قرآن اس کے مختلف مراحل بتاتا ہے. یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ گارے کے اندر جب یہ چیز پیدا ہوئی تو جیسے ایگ بنتا ہے اس طرح ایگ بنتا چلا گیا ہے، پھر وہ ٹوٹا ہے جس کو سلسال کالفخار کہتا ہے قرآن مجید. اس کے اندر سے انسان نمودار ہوا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اب ایک ناتواں بچے کی صورت میں نمودار ہوتا ہے، اس وقت کافی بڑی عمر میں نمودار ہوا ہوگا. پھر اسی پروسیس کو انسان کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اب وہ ایک دوسرے طریقے سے اس کو پیدا کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ تخلیقی پروسیس جتنے ہیں سب ان دونوں مراحل سے گزرتے ہیں. ہم نے کمپیوٹر کتنا بڑا بنایا تھا، اس کے بعد ہم اس کو آہستہ آہستہ کنڈینس کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا. بدا خلق الانسان من طین، ہم نے انسان کو گارے سے بنانا شروع کیا. ثم جعل نسلہ من سلالۃ ماء مہین، پھر دوسرے مرحلے میں ہم نے اس کی نسل ایک پانی کے افشردے میں رکھ دی. پھر اس کے بعد کیا ثم سواہ، پھر ہم نے اس کا تسویہ کیا، اسے نیک سوک سے درست کیا، پھر ہم نے اس میں روح پھونکی. تو دونوں مراحل کو قرآن مجید بیان کر دیتا ہے. بالکل صحیح ہے. جب انسان کی تخلیق اس طریقے سے ہو گئی تو کیا وہیں سے سروائیول آف دا فٹسٹ کا آغاز نہیں ہوا؟ دیکھیے سروائیول آف دا فٹسٹ ایک بالکل اور چیز ہے، اور جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء میں انتخاب فطری کا اصول ہے وہ بالکل اور چیز ہے. دنیا کے اندر ظاہر بات ہے کہ آپ اتنی صلاحیت رکھتے ہوں گے کہ زندہ رہیں تو تبھی آپ زندہ رہیں گے، بلکہ یہ تو آگے بھی نظریہ جا رہا ہے. جس نے اپنے آپ کو اخلاقی لحاظ سے توانا کیا ہے آگے بھی وہی اپنے لیے اچھی زندگی کا اہتمام کر پائے گا. یہ چیز تو رہے گی، لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ ارتقاء ایک لفظ ہے. ارتقاء کا تصور آپ کا کیا ہے؟ سروائیول آف دا فٹسٹ ایک لفظ ہے، ایک تعبیر ہے، اس کا آپ کا تصور کیا ہے؟ اس وقت تو جو یہ نظریہ ہے یہ خالص نسل پرستی پر جا کر منتج ہو رہا ہے. اس کے بانی تو یہ ہے کہ اصل میں جتنے انسان بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کے اندر خود برتر نسلوں کا تعین کیا جائے. اس نے تو انسانیت کو تفریق میں ڈال دیا ہے، اس نے فلسفے پر ظلم کیا ہے، اس نے پوری انسانیت کے بارے میں ایک ایسا تصور دے دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز اصل میں اپنی جگہ سے ہل گئی ہے. پھر یہ کہ یہ لوگ حیاتیات تک پر رکے نہیں ہیں، انہوں نے اس نظریے کا جو حیاتیات کا نظریہ تھا اس کا اطلاق سماجیات پر کر دیا آگے، اور پھر سماجی علوم کے معاملے میں بھی یہی صورتحال پیدا کر دی ہے. آپ دیکھیے کہ اگر سماجی علوم میں آپ مختلف سائنسز کو شامل کر لیں اور ان کے ارتقاء کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو آپ کے سامنے کچھ اور حیرت انگیز انکشافات ہوں گے جو حیاتیات میں جس طریقے کی تبدیلیاں بتائی جا رہی ہیں اس سے بالکل مختلف ہے. لیکن ایک ذہن بن گیا ہے، ایک عقیدہ بن گیا ہے، اس کے لحاظ سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس وجہ سے ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں. مرحلے گزر رہے ہیں، زندگی آگے بڑھ رہی ہے، اگر کوئی معقول بات سامنے آ جائے گی تو کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم تو اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں کہ جس کی طرف سے قرآن میں یہ اعلان کیا گیا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو کہیے کہ میں قرآن اور تورات پیش کر رہا ہوں، اگر تمہارے پاس اہدیٰ منہما، اس سے زیادہ کوئی ہدایت کی چیز ہے تو میں اس کی پیروی کر لوں گا. تو چیز کو آنے دیجئے نا، لیکن سائنس فکشن کے درجے کی چیز ہو، کوئی ایویڈنس موجود نہ ہو، آپ تخمینوں کو پیش کر رہے ہوں. آپ وہی بات جس کو میں نے کہا کہ ٹڈے کی ٹانگ کے اوپر ہاتھی کا خول چڑھا کے پیش کر رہے ہوں اور پھر اس کو سائنسی حقیقت کے طور پر بیان کریں، اصل میں رد عمل اس کے خلاف ہوگا. بات جتنی ہے اتنی کہیے. آپ کہیے ایک نظریہ ہے، تحقیق کر رہے ہیں، ریکارڈز کا مطالعہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے درست ہو. کیا اس طرح پیش کیا جاتا ہے؟ کوئی کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، بالکل ایک واقعے کے طور پر اس کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے ایک نظریہ، حقیقت نہیں بنا، لیکن لوگوں کو باور کرا دیا گیا ہے کہ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے جو دریافت کر لی گئی ہے، درا حال ہے کہ اس کے حق میں ادنا درجے کا کوئی ایویڈنس بھی میسر نہیں ہو سکا. ناظرین، جب سے انسان نے شعور کی آنکھ کھولی ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اپنے وجود کی عقلی توجیہ رہا ہے. ایک عرصے تک مذہب اس کی یہ ضرورت پوری کرتا رہا ہے، لیکن سائنس کے نظریہ ارتقاء نے اگر اس کی سوچوں میں تلاطم نہیں بپا کیا تو سکون بھی نہیں رہنے دیا.
مگر کہیں الہامی دانش اور انسانی دانش ایک ہی حقیقت کی دو مختلف ڈائمنشنز تو نہیں؟ اس امکان کو بھی مکمل طور پر نظر انداز کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ اگلے پروگرام میں ہم نظریہ ارتقاء سے متعلق اپنی اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔